बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आपने ये देख लिया कि पाकिस्तान ने कितना भरपूर जवाब बुनियानुन मरसूस की सूरत में दिया है। ये बहुत करारा तगड़ा जवाब था। और मैं जो बात करता हूँ बार बार, ब्लीडिंग नोज इधर भी उधर भी, तो शदीद लहू लहान चेहरा भारत का इस वक्त हम नहीं, दुनिया देख रही है। और वहां से जो चीखें उठी हैं, वो चीखें मैं आपके सामने रख देता हूँ। लेकिन सबसे पहले बहस इस बात पर बहुत ज्यादा हो रही है कि भारत की खातून पायलट पकड़ी गई है या नहीं पकड़ी गई। फुटेजेस आई हैं कुछ, उन फुटेजेस में हम ये देख सकते हैं कि इजेक्ट किया गया। इजेक्ट करने के बाद उसे हमने पाकिस्तान में जो आज़ाद कश्मीर का इलाका कोटली है, वहां जिसने इजेक्ट किया था, मैं अब ये नहीं कह रहा कि ये भारतीय पायलट शिवानी है रफाल वाली, लेकिन जिसने इजेक्ट किया उसे हमने उतरते हुए देखा। सोशल मीडिया पर बेतहाशा चीजें हैं कि इसने इजेक्ट किया और इजेक्ट करने के बाद इसे पकड़ा गया। मैंने फिर जो डिफेंस सोर्सेज हैं, जहां से हमें कई दफा खबर मिलती है, बताई जाती हैं चीजें, उनसे दोबारा दरखास्त की है कि इस सवाल का जवाब पाकिस्तानी सबसे ज्यादा जानना चाहते हैं। ये इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर जब डाला जा रहा है, पोस्ट किया जा रहा है कि शिवानी पकड़ी गई है, अभिनंदन 2 हो गया है, तो कहा यह जा रहा है कि नहीं, ये फेक न्यूज है, क्योंकि ऑफिशियली कहीं से कंफर्म नहीं हुई। तो जिनसे मैंने कहा है, उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में मालूमात मुकम्मल कंफर्मेशन के साथ, तमाम सबूतों के साथ जल्द दे दी जाएंगी। तो अभी तक उसका स्टेटस ये है। मैंने खुद ट्विटर पे कुछ वीडियोस, कुछ तस्वीरें वगैरह पोस्ट की। एक तस्वीर में जो खातून ऑफिसर है वो जमीन पर नजर आ रही है, गिरी हुई, लेटी हुई, पड़ी हुई, और उसके सीने पर मोबाइल फोन मौजूद है। तो मैं पूछ रहा था कि क्या ये तस्वीरें और मोबाइल फोन, ये सब क्या होता है? ये कैसे होता है कि कोई रफाल में मौजूद और मोबाइल फोन उसके पास मौजूद हो? हम तो, और चूंकि जिस तरह की कम्युनिकेशन होती है, हम तो अगर कहीं मौजूद हों किसी फ्लाइट में, तो हमने ये देखा है कि ये प्रोटोकॉल्स के बिल्कुल खिलाफ है। तो ये कैसे मुमकिन है, ये सवाल था। बहरहाल जवाब इस सवाल का भी आ जाएगा। जो पैराशूट के जरिए नीचे आने की वीडियो है और उसके बाद जमीन पर उतरने की और घूमकर अपने हाथ उठा देने की, कि ठीक है सरेंडर किया, उसकी वीडियो है। उस वीडियो से तो ये नजर आ रहा है कि इंडिया से एक पायलट, अब वो फीमेल है, मेल है, शिवानी है या कोई और है, इंडिया से एक पायलट कैप्चर हुआ है आजाद कश्मीर कोटली में। इस सिलसिले में बिल्कुल ऑफिशियल वर्जन वो हमारे सामने आ जाएगा, तो हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन अभी तक ये मालूमात हैं। बाकी पाकिस्तान में आपने जो जो चीजें देखी हैं वो मैं आपके सामने जरा सा आगे जाकर रखूंगा। लेकिन इस वक्त जो इंडियन साइड है, वहां से कुछ चीजें, कुछ अपडेट्स आपके सामने मैं पहले रख दूं। नरेंद्र मोदी ने एक हाई लेवल मीटिंग चेयर की है, जिसमें भारत का वजीर दिफा राजनाथ सिंह मौजूद था, अजीत डोवल मौजूद था, उनके हाई ऑफिशियल्स मौजूद थे। पाकिस्तान के इस जवाब के बाद 7 के करीब साइट्स हैं जो पाकिस्तान ने तबाह कर दी है, तबाह कर दी हैं, और जाकर भी मार कर आए हैं और यहां से भी मारा है, और बहुत बुरी तरह से उनका चेहरा हमने जख्मी कर दिया है। और भारत के जो तमाम तर दावे थे गुज़श्ता 2 से 3 रोज में, वो तमाम तर दावे अल्हम्दुलिल्लाह, इस पर कहीं भी इतराने की जरूरत नहीं, अल्लाह का शुक्र अदा करने की जरूरत है कि हमने खाक में मिला दिए हैं तमाम तर दावे। और जो वो खुद बता रहे हैं वो ये है कि फ्रॉम अमृतसर टू पठानकोट, विजुअल्स शो आर्मी टेकिंग डाउन पाकिस्तानी ड्रोन्स। और उसके बाद जो विजुअल्स हम देख रहे हैं, उन विजुअल्स को अगर आप देखें तो इंडियन मीडिया पर, ये मैं उनकी लीडिंग वेबसाइट से चीजें निकालने के बाद आपको बता रहा हूं, इस वक्त जो उनका हशर हुआ है वो कुछ जगहों पर चैनल्स पर आपको नजर आ रहा है। इंटरनेशनल इंग्लिश वेबसाइट्स पर उनकी इस बारे में कम से कम मालूमात मौजूद हैं। आप ये देखिए कि जब बात हुई है मार्को रूबियो से, तो जयशंकर ने क्या कहा है? जयशंकर ने कहा है इंडियाज अप्रोच ऑलवेज मेजर्ड एंड रिस्पॉन्सिबल। ये मार्को रूबियो से बात हुई। फिर उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था पाकिस्तान टू डिप्लॉय स्टूडेंट्स इन केस ऑफ वॉर विद इंडिया। ये जो असेंबली का बयान था, जहां फजलुर रहमान साहब ने इसको ये बता रहे हैं कि जैसे हम मुजाहिदीन भेज देंगे, हम
تو وہ جو بات کرتے ہیں نا یہ مدرسوں میں دہشت گرد والی، تو فضل الرحمان صاحب نے کہا تھا کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں، مدارس کے اسٹوڈنٹس، وہ دفاع وطن کے لیے اپنی ذمہ داریاں دینے کے لیے تیار ہیں. تو یہ جب ان کی جانب سے کہا گیا تھا تو فضل الرحمان صاحب کا شکریہ ادا کیا تھا خواجہ صاحب نے. انہوں نے کہا جی دیکھیں ہم تو کہتے ہیں کہ مدارس کے روپ میں وہاں پر دہشت گرد موجود ہیں، اس کا بڑا مذاق وہاں پر اڑایا جا رہا ہے، اس کو بڑا ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. خواجہ آصف صاحب نے گزشتہ کچھ دنوں میں جتنے بیانات دیے ہیں انٹرنیشنل میڈیا پر بھی، اسمبلی میں بھی، وہ تمام کے تمام پاکستان کے خلاف بھارت نے استعمال کیے ہیں. اور خواجہ صاحب نے بڑی جگہوں پر انتہائی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے. سیدھے اور آسان ترین لفظوں میں یہ بات کہی جا سکتی ہے. اس کے بعد میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اب میں آپ کو بتاؤں کہ سچویشن کیا ہے، جو تازہ ترین اپڈیٹ سے ہمارے سامنے کیا ہیں. آپ نے دیکھا وہ کرنل صوفیہ قریشی، ان کی بڑی بات ہوتی ہے کہ کرنل صوفیہ قریشی کیا کہتی ہے. اب انڈیا یہ بتا رہا ہے کرنل صاحبہ کے الفاظ میں، جنگ نہیں چاہتے، جنگ نہیں چاہتے. بھارت اس وقت یہ بتا رہا ہے کہ اگر پاکستان اپنا رویہ ٹھیک کر لے تو ہم بھی جنگ نہیں چاہتے، ہم اس کو بڑھانا نہیں چاہتے. اور پاکستان ایسا ہی رویہ اختیار کر لے اگر. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ شدید نقصان پہنچا ہے. اور جو 7 سائٹس ہیں ان تمام سائٹس کو انہوں نے خود بتاتے ہوئے کہا کہ پٹھان کوٹ میں، ادھمپور میں، آدم پور میں، بھوج میں، یعنی اوپر ایل او سی پر مقبوضہ کشمیر میں جہاں جہاں انہوں نے اڈے بنائے ہوئے تھے وہاں سے لے کر بھارتی پنجاب تک، گجرات تک، شروع سے اوپر سے نیچے تک جتنی پٹی ہمارے سامنے ہے ہر جگہ ان کو وہاں مار پڑی ہے. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہائی سپیڈ میزائل سے پاکستان نے ان کی تنصیبات کو نشانہ بنایا. آپ لوگ کیا چاہ رہے تھے؟ رکشے پہ بیٹھ کر آتے اور آپ کو چپیڑ مار کے جاتے. اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، بار بار اس گفتگو میں موجود ہے. اسحاق ڈار صاحب سے بات ہوئی ہے مارکو روبیو کی. اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ ہم نے جواب دیا ہے اگر بھارت رک جاتا ہے تو ہم رک جائیں گے، بھارت یہاں سے آگے کچھ کرے گا تو ہم اس سے زیادہ سخت، اس سے زیادہ بھرپور جواب دیں گے. نور خان ایئر بیس پر، اس کے بعد شورکوٹ ایئر بیس پر، مرید ایئر بیس پر انہوں نے حملے کیے اور پاکستان نے ان کو انٹرسپٹ کیا. اور یہ وہ موقع تھا کہ جہاں پاکستان نے پھر یہ جان لیا کہ انف از انف. میں آپ کو بتا رہا تھا میرے اپنے بڑے بھیا جو ایک آفیسر رہ چکے ہیں ریٹائرڈ، وہ نور خان ایئر بیس سے ان کی چھت سے جس طرح سے نظر آتی ہے سم تھنگ لائک 800 میٹرز اوے، 800 میٹرز اوے ان کا گھر ہے. تو جس جگہ آپ حملہ کر رہے ہیں شہری آبادی ساتھ ہے، تمام چیزیں ساتھ ہیں. نور خان ایئر بیس اس طرح سے وہاں پر جب آپ حملہ کرتے ہیں اور پاکستان اس کو ناکام بناتا ہے تو پھر اس کے بعد آپ شہری آبادی پر، گھروں پر یہ کرنے جا رہے ہیں. اس سے پہلے بھی آپ نے یہی کیا. تو پاکستان نے پھر جواب دینا شروع کیا اور وہ اس طرح کی تیاری تھی کہ ہم نے ان جو میزائل بردار گاڑیاں تھیں وہاں سے جو دیکھنا شروع کیا ان جنگی گاڑیوں سے، اس کے بعد طیاروں کا وہاں گجرات میں، مقبوضہ کشمیر میں جو ان کی فیلڈز ہیں وہاں پر، باقی بھارتی فوجی تنصیبات پر ان کو اڑاتے ہوئے دیکھنا، پھر اس کے بعد سائبر اٹیکس دیکھنا، ان کی ویب سائٹس کو کیپچر کرنا، جو پاکستان نے کیا ہے. پھر پاکستان تھا، پاکستان کا جواب تھا، کچھ اور تھا ہی نہیں. اور یہ ایک عجیب و غریب پاب ہے جس طرح سے انہوں نے اپنے بیہیویئر سے دکھایا کہ سڑکوں پر، باقی مقامات پر جہاں میزائل چل رہا ہے وہاں پر وہ ایسے بیٹھے ہوئے تھے جیسے ٹیپ بال میچ دیکھنے کے لیے بیٹھے ہوں اطمینان کے ساتھ. یعنی گاؤں میں ہوتا ہے نا مرغوں کی لڑائی ہوتی ہے تو لوگ بیٹھ کے تماشا دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، اتنے اطمینان کے ساتھ لوگ بیٹھ کر دیکھ رہے تھے. اور میں انڈینز کو جب وہ دیکھ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، کیا کر رہے ہیں، کچھ صحافی دوستوں سے کچھ گزشتہ عرصے میں وہاں پر رابطہ رہتا ہے، بات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں یہاں بہت ٹینشن ہے. آپ کو وہ کورونا کے معاملات یاد ہوں گے، وہ روتے تھے کہ کورونا تم بھارت میں مت آؤ، کورونا تم بھارت سے چلے جاؤ. یہ ہم نے روتے ہوئے دیکھا تھا بھارتیوں کو ویڈیوز میں. اور یہاں پاکستان میں ایسے تفریح چل رہی ہوتی ہے کہ جیسے کوئی فیسٹیوٹی ہے، انجوائمنٹ کا سامان ہے. اس طرح سے اس ملک کے رہنے والے جو ہے وہ اطمینان سے نظر آ رہے ہوتے ہیں. یہ بتایا جا رہا ہے کہ ڈی جی ایم اوز کا، ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز، دونوں جانب یہ رابطہ ہو گیا ہے. اور ہم نے سب سے پہلے برہموس میزائل، وہ میں آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، میجر گورو آریہ جس طرح سے وہ چیخ رہا تھا نا کہ تباہ کر دو کراچی کو، اس کی بیاس کے علاقے میں اسٹوریج سائٹ وہ ہم نے تباہ کی تھی.
اور اس کے بعد ادھمپور بیس، پٹھان کوٹ کی ایئر فیلڈ، سورت گڑھ کی ایئر فیلڈ، بھٹنڈا ہریانہ میں ایک سرسا کے نام سے ایئر فیلڈ ہے وہ، پھر آدمپور ایئر فیلڈ. آدمپور اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ یہاں سے انہوں نے اپنے شہروں پر، بھارتی پنجاب میں اپنے شہریوں پر حملہ کیا، پھر وہاں سے افغانستان میں حملہ کیا، اور پاکستان کو یہ اس طرح سے بیچ میں سینڈوچ کرنا چاہتے تھے کہ بھارتی پنجاب میں پاکستانی جو ہیں وہ شہریوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، افغانستان میں نشانہ بنا رہے ہیں، اور ایک اور فرنٹ یہ باقاعدہ مکاری کے ساتھ کھولنا چاہتے تھے. پاکستان نے کہا کہ ہمارے پاس آپ کا اور ان حرکتوں کا جو الیکٹرانک سگنیچر موجود ہے، وہ جو تمام ٹریک موجود ہے وہ بتا دے گا کہ آپ نے کیا کیا ہے، تو ہم یہ ثابت کر دیں گے. اس کے بعد پھر ہم نے JF-17 تھنڈر کے ہائپرسونک میزائلز کے ذریعے آدمپور میں S-400 ڈیفنس سسٹم، ان کا میزائل ڈیفنس سسٹم بلینز آف ڈالرز کا، وہ تباہ کر دیا ہے. اور پھر بھارت کی جو ملٹری انٹیلیجنس ہے راجوڑی، وہاں ان کا ٹریننگ سینٹر ہے، وہ پاکستان نے تباہ کر دیا ہے. اور یہ تمام دہشت گردی کے مراکز ہیں کیونکہ انہوں نے شہریوں کو مارا تھا. یہ جو بھارت کے جو ہے نا ملٹری بیسس پہ پاکستان نے اٹیک کیا، یہ دہشت گردی کے مراکز ہیں. مقبوضہ کشمیر میں جو آپ برسوں سے کر رہے ہیں، لوگوں کو گھروں سے اٹھانا، غائب کرنا، مارنا، عصمت دری کرنا، یہ دہشت گردی ہے. تو پاکستان نے دہشت گردی کے مراکز کو تباہ کیا ہے. اور ہمارے ڈرونز نے دلی کی فضاؤں پر جس طرح سے پروازیں کی ہیں، کچھ 3 گھنٹے کے آس پاس پلس مائنس، اور شدید بے چینی تھی دلی میں. وہاں پر ایک جو ان کی حالت تھی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی. تو اب پاکستان جواب دے چکا، اور جواب دے کر پاکستان اب بھارت سے کہہ رہا ہے کہ آپ یہ جو کہتے تھے نا کہ ہم نے جواب دیا ہے، ہم کہہ رہے تھے ہم جواب دیں گے، اور بہت بھرپور جواب دیں گے. دنیا دیکھے گی، دنیا کو سنائی دے گا پاکستان کا جواب. تو پاکستان کا وہ جواب آ گیا. اس کے بعد اب اس وقت جو صورتحال ہے، اس صورتحال میں بھارت سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم کشیدگی بڑھانا نہیں چاہتے. تو ہم نے سیدھے لفظوں میں کہتے ہیں نا ہن آرام ہے، وہ کیا ہے. اور وہ کرنے کے بعد اب ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آئیے اب آپ کو بات کرنی ہے تو کرتے ہیں بات. ہمارے ہاں جس روز آپ نے بہاولپور میں، مرید کے میں، مظفر آباد میں وہ 6 سائٹس پر 24 میزائل مارے تھے، اس روز 31 شہادتیں. ڈرون جو مسلسل چلائے گئے ان سے ہونے والی 4 سے 5 شہادتیں. پھر اس کے بعد LOC پر جو آپ نے شہریوں کو نشانہ بنانا شروع کیا، اس کے نتیجے میں ہونے والی شہادتیں. تو پاکستان میں یہ شہادتیں، رحیم یار خان میں جو حملہ ہوا، ان تمام چیزوں کو ملا کر کچھ 55 کے قریب شہادتیں تھیں پاکستانی شہریوں کی. اور پاکستان کو اس کے بعد یہ جواب دینا تھا. پاکستان نے یہ جواب دیا ہے. ابھی بھارت کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ 5 فوجی ان کے جان سے گئے ہیں. پاکستان میں آفیشلز یہ بتا رہے ہیں کہ یہ تعداد جو ہم نے وہاں بھارتی بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کو اور باقی تنصیبات کو نقصان پہنچاتے ہوئے جانی نقصان پہنچایا، اس میں وہ 50 کے قریب تھا. یہ ملا لیا جائے تو ان کا جو فوجی جانی نقصان ہوا ہے وہ 60 سے زیادہ ہے. پھر اس کے بعد ایک کمشنر یا ڈیپٹی کمشنر یہ مقبوضہ کشمیر میں جان سے گئے ہیں. ہم نے ان کا جو بجلی کی ترسیل کا نظام ہے 70% ان کا گرڈ سسٹم ہم نے اڑا کر رکھ دیا اپنے سائبر حملوں کے ذریعے. ان کی بہت اہم ویب سائٹس وہ ہم نے ناکارہ بنا دی ہیں. اور پاکستان نے وہ جواب دیا ہے کہ اس جواب کے بعد وہاں بڑی شدید اس وقت مایوسی کی کیفیت ہے. ان کے چینلز جو پاکستان پہ حملہ ہوئے بغیر چلا رہے تھے، پاگل ہو رہے تھے، وہاں ان چینلز پہ اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ اگر یہ ہماری حالت ہے کہ ہم پاکستان کو کوئی جواب دینے کے قابل نہیں ہیں، تو اس سے آگے ہم کیا کریں گے. یہ بھارتی چینلز پر سوال ہو رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی ایئر بیسز کی رکشا نہیں کر سکے تو اپنے شہریوں کی رکشا، ان کی سرکشا آپ کیسے کریں گے. اتنا بھرپور جواب تھا. ہمارے ہاں وہ ارتضیٰ کی شہادت سے لے کر بہاولپور میں جو جان سے گئے تھے بچے، ان کے نام لکھے ہوئے تھے جب ہم نے میزائلز فائر کیے ہیں ان گاڑیوں پر. حوا بی بی، عروا زبیر، محمد بن زبیر، پھر اس کے بعد اویم زبیر، عمر زبیر، اور عمر موسیٰ، اور ارتضیٰ وہ بچہ ہمارے لیفٹیننٹ کرنل کا. تو ان کے نام لکھ کر کہ آپ نے ہمارے ان معصوموں کو نشانہ بنایا تھا.
اب ہم جو ہے وہ اللہ رب العزت کا نام لیتے ہوئے ان کے نام سے آپ پر قہر بن کر ٹوٹیں گے. یہ پاکستان نے کر کے دکھایا. اور میں آپ سے بار بار عرض کرتا ہوں کہ سجدہ شکر بجا لانے کا موقع ہے, دعا کا موقع ہے کہ اللہ رب العزت ان تمام اپنی جان نچھاور کرنے کا جذبہ رکھنے والوں کو, جنہوں نے جاتے ہوئے وہ باقاعدہ ڈیتھ وارنٹ پہ سگنیچر کیے اور بتایا کہ یہ خاک وطن ہے جان اپنی, تو ہم نے یہ بتا دیا یہ جان تو آنی جانی ہے, اس جان کی کوئی بات نہیں. تو یہ صاف طور پر پاکستان نے بھارت کو جواب دے کر, دنیا کو کلیئر میسج دے کر بتایا کہ ہم ایک وقت تک, ایک لمحے تک, ایک جگہ, ایک مقام تک صبر کر سکتے ہیں. صبر کا پیمانہ لبریز ہوگا تو پھر اس کے بعد ہمارا جواب دنیا دیکھے گی, اور دنیا نے دیکھا ہے. میں بار بار کہتا ہوں آپ سے, انڈیا کا ملٹری مائٹ, یعنی جتنے پیسے ہیں, جتنے ہتھیار ہیں, جتنا بھارت نے, وہ جو گوبر آریا کہتا نا کہ اتنی تو ڈیفنس پہ اسپینڈنگ کبھی ہوئی نہیں جتنی مودی نے کی ہے. اتنے ہزار کروڑ, اتنے ہزار کروڑ, وہ اپنی بیٹھ کر جو بکواس کرتے ہیں نیوز کاسٹ میں, اس میں وہ یہ شور مچاتے ہیں. تو پاکستان نے ان کے سے نا اتنے ہزار کروڑ, اتنے لاکھ ہزار کروڑ, وہ سارے کے سارے ایک بار میں لپیٹ کے واپس دے دیے, اور پاکستان نے کہا یہ لو. اور پھر ہم نے اپنے لمیٹڈ مگر زبردست ریسورسز کے ساتھ بھارت کو جواب دیا ہے. اس سے آگے توقع یہ کرنی چاہیے, بار بار یہ کہا ہے کہ جنگ ہمیشہ آپ کو یہ فخر دیتی ہے کہ آپ نے بڑا بھرپور جواب دیا تھا, یا آپ جوانوں کی طرح لڑتے ہوئے میدان میں کھڑے ہوئے تھے. لیکن جن کے گھروں میں جنازے اٹھتے ہیں, جن کے گھروں میں آپ کی زبان میں ارتھیاں اٹھتی ہیں, ان سے پوچھئے کہ ان پر کیا بیتتی ہے, تو آپ کو اندازہ ہوگا. یہ پاکستان سے اس پیغام کے ساتھ کہ ہم جنگ نہیں چاہتے, لیکن اگر آپ چاہتے ہیں جنگ کرنا تو پھر ہم پیٹھ دکھانا بھی نہیں چاہتے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو.